बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। एलएलबी के हवाले से जो आज हम आपके साथ टॉपिक शेयर करने जा रहे हैं, ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के हवाले से है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का जो पेपर है उसका एक पार्ट होता है, जिसमें यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें आप अपने जो क्वेश्चंस हैं या टॉपिक्स हैं वो कवर करते हैं। इसके अंदर जो पहले वीडियोस मैं कर चुका हूँ, उसके अंदर आपको तमाम की जिस तरह समरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है, उसी तरह इस क्वेश्चन की भी जो समरी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ताकि आपको रिवीजन करने में और नोट्स बनाने में जो है वो आसानी रहे। बुनियादी मकसद ये होता है इसका कि आपके साथ रेलेवेंट हेडिंग्स और रेलेवेंट मटेरियल, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि वो जो लेंथ है, जो इसमें हम मटेरियल आपके साथ शेयर करते हैं, वो इतना एडुकेट हो, जो कि आप अपने एग्ज़ाम के अंदर उसको अटेम्प्ट कर सकें उस अवेलेबल टाइम में जितना आपके पास अवेलेबल होता है। इस वक्त इस वीडियो के बैकग्राउंड में जो आपको इस वक्त एक वीडियो दिखाई दे रही है, ये एक्चुअल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का एक सेशन है जो यूएस के अंदर हो रहा है। तो वो लगाने का मकसद ये था कि आपको थोड़ा-सा एक विज़ुअल जो है वो उसके साथ क्लियर हो जाए कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का जो जो सेशन होता है वो कैसे कंडक्ट हो रहा होता है। कोशिश ये होती है कि आपके साथ ऐसी चीज़ें शेयर की जाएँ जो आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट हो। सबसे पहले इसका एक इंट्रोडक्शन जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। आपको, अगर आपने पहले वीडियोस देखी हैं तो आप ये जानते होंगे कि जो अमेरिका के अंदर बाइकैमरलिज़्म निज़ाम है, और उसमें 2 चैम्बर्स होते हैं, एक जैसे अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर। तो उसी तरह जैसे अगर आपने यूके को कॉन्स्टिट्यूशन में देखा हो को हाउस ऑफ कॉमन्स होते हैं और हाउस ऑफ लॉर्ड्स होते हैं, तो इसी तरह यहाँ अमेरिका के अंदर जो है वो एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है, और दूसरा जो है सेनेट होता है। इसके अंदर जो चीज़ें, इनका जो लेजिस्लेचर है, उसके मुताबिक इसको जो कांग्रेस है, इसके बुनियादी तौर पे 2 जुज़्व हैं, यानी 2 हिस्से हैं, जिसमें हम अ, एक को जो है वो हम कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, और दूसरे को हम सेनेट कहते हैं। तो इसका ये मतलब है कि बुनियादी तौर पे जो कांग्रेस है वो एक बाइकैमरल बॉडी होती है, और अपर हाउस जो होता है उसको सेनेट कहा जाता है, और लोअर हाउस को जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। इसके अंदर जो चीज़ें आपने, ये जो मैंने आपके साथ इंट्रोडक्शन में शेयर की हैं, ये बुनियादी तौर पे आपने इसको, चाहे आप अपने अल्फाज में लिख लें या जो आपके सामने इस वक्त मटेरियल है आप इसको भी याद कर सकते हैं। तो ये इतना ही इंट्रोडक्शन जो है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी होता है कि आप उसमें ये चीज़ें मेंशन कर दें। इसके बाद जो सेकंड इम्पोर्टेंट हेडिंग है, उसके अंदर जो अमेरिका में जो आइन है अमेरिका का, उसका जो आर्टिकल 1 सेक्शन 1 के अंदर जो है, वो ये चीज़ बताई गई है कि कांग्रेस जो है वो एक बाइकैमरल बॉडी है, जिसके अंदर 2 हाउसेज़ होंगे। अपर हाउस को सेनेट कहा जाएगा और लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाएगा। तीसरी हेडिंग जो इम्पोर्टेंट है, उसमें ये है कि इसकी जो कॉम्पोज़िशन है वो कैसे होगी। तो सबसे पहली बात ये है कि जो वहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, उसकी कंपोजिशन और पावर्स जो हैं वो और तरह की होती हैं, और जो सेनेट की हैं वो ज़रा डिफरेंट होती हैं, और ये उनके आर्टिकल 1 के अंदर जो है वो इसकी कंपोजिशन को बताया गया है। तो सबसे जो पहली चीज़ ये है कि ये जो एक एक्ट था 1920 के अंदर बना था, ये जिसमें आप नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव देख रहे हैं, और ये 435 जो है, मुस्तकिल तौर पे जो इसका नंबर है वो 435 है, जो कि जब शुरू हुआ था तो वो उस वक़्त 65 था, लेकिन आज के हवाले से ये 435 है। जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, ये इसकी जो दौरानिया या टर्म जिसको हम कहते हैं वो 2 साल की होती है, और वो आपने इसमें ये चीज़ मेंशन करनी है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो इसमें इसकी क्वालिफ़िकेशन है कि अगर कोई भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का मेंबर बनना चाहता है, तो उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। यहाँ क्वालिफ़िकेशन से मुराद उसकी अहलियत है, कि उसकी अहलियत या एलिजिबिलिटी जो है वो क्या होनी चाहिए। तो उम्र के हवाले से सबसे पहली चीज़ ये है कि
وہ 25 سال سے زیادہ ہونا چاہیے، یعنی جو عمر ہے اگر 25 سال سے کم ہے تو پھر وہ ویلڈ کینڈیڈیٹ نہیں ہے، وہ ان ایلیجیبل ہے ہاؤس آف ریپرزینٹیو کے لیے۔ سیکنڈ جو ہے اس میں سٹیزن شپ کا ایک کوالیفیکیشن ہے کہ گزشتہ 7 سال سے وہ مسلسل جو ہے وہ امریکہ کا شہری جو ہے وہ رہا ہو، یہ اس کی سٹیزن شپ ہے کہ 7 سال سے اس کو امریکہ کا شہری ہونا چاہیے۔ ریزیڈنس کا جو یہاں پہ آپ ہیڈنگ اس وقت دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر یہ ہے کہ وہ آ، کسی جو بھی ریاست ہے کہ جتنی بھی ان کی ریاستیں ہیں، وہ کسی بھی ریاست کا اس کا ریزیڈنس وہاں پہ ہونا چاہیے، اور دوسری بات کہ جہاں سے وہ الیکشن میں حصہ لینا چاہتا ہے اس کی رہائش بھی وہاں پر ہونی چاہیے۔ لاسٹ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ناٹ ٹو ہولڈ آفس فار پروفٹ، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کینڈیڈیٹ کا کہ جو بھی ہاؤس آف ریپرزینٹیو کا ممبر بننا چاہتا ہے وہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا یا کسی ایسے کام کا حصہ نہیں بن سکتا جس سے منافع حاصل ہو۔ اب منافع حاصل ہونے سے مراد یہ ہے کہ کوئی یہ کہے کہ جی میں ایک بزنس چلا رہا ہوں اور میں جو ہے بزنس چلانے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں ہاؤس آف ریپرزینٹیو کا ممبر بھی بننا چاہتا ہوں، تو یہ چیز ان ایلیجیبلٹی کریٹ کرتی ہے اور وہ نہیں کر سکتا۔ یا کوئی بزنس چل رہا ہے، کوئی فیکٹری ہے، کوئی اسٹور ہے، کوئی بہت بڑا کوئی اس طرح کا کاروبار ہے، اور وہ کہے کہ میری اس میں شراکت ہے، میں پارٹنر ہوں، یا پارٹنرشپ بیسس کے اوپر ہے، یا میں نے اس کے شیئرز وغیرہ، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ کسی ایسی چیز کا حصہ نہیں بن سکتا جو منافع کے لیے بنائی جاتی ہے۔ اور اس کے پیچھے یہ مقصد ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی ایسا شخص جو گورنمنٹ میں آئے گا اور وہ کسی ایسی چیز کا حصہ ہو جو کہ پروفٹ جو ہے وہ کماتی ہے، جیسے کوئی بزنس ہے، تو لا محالہ اس میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کرنے کا پرون ہوگا کہ وہ اپنے کاروبار کو فائدہ پہنچائے گا یا اپنی پوزیشن کا فائدہ اٹھائے گا۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے کہ وہاں پہ جو بھی کسی بھی اس کا ہاؤس آف ریپرزینٹیو کا ممبر بننا چاہتا ہے، اس کا اپنا کوئی ذاتی کاروبار نہیں ہونا چاہیے، نہ وہ کسی ایسے کاروبار کا حصہ ہونا چاہیے کہ جو منافع کے لیے کام کرتی ہے۔ اس سے اگلی جو امپورٹنٹ ہیڈنگ وہ الیکشن آف ریپرزینٹیو ہے۔ اس میں نے جو چیز آپ کے ساتھ ابھی شیئر کی تھی کہ 435 اس میں 435 ممبرز ہوتے ہیں، اور وہ عرصہ 2 سال کے لیے جو ہے وہ اس میں الیکٹ ہوتے ہیں، اور 2 سال کے بعد جو ہے اس میں جو بھی ممبرز ہیں وہ جو اس میں حصہ لے رہے ہیں وہ وہاں کے رہائشی ہونے چاہیے، اور یہ جو الیکشن ہے ان کی جو 50 ریاستیں ہیں امریکہ کی، وہاں پہ یہ الیکشن جو ہے منعقد ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو امپورٹنٹ ہیڈنگ پریزائڈنگ آفیسر کے حوالے سے، کہ پریزائڈنگ آفیسر جو ہاؤس آف ریپرزینٹیو کا ہے اس کو اسپیکر کہتے ہیں۔ تو اسپیکر جو ہے وہ بنیادی طور پہ ہاؤس آف ریپرزینٹیو کا پریزائڈنگ آفیسر ہوتا ہے، یعنی وہ اس اجلاس کی صدارت کرتا ہے جو ہاؤس آف ریپرزینٹیو کی ہو رہی ہوتی ہے۔ اب جو اسپیکر کا چناؤ ہے یعنی سلیکشن جو ہے وہ بنیادی طور پہ جتنے بھی ہاؤس آف ریپرزینٹیو کے ممبرز ہوتے ہیں وہ اپنے اسپیکر کا انتخاب کرتے ہیں کہ کون ہماری اس اجلاس کا یا جو ہاؤس آف ریپرزینٹیو ہیں اس کا اسپیکر ہوگا۔ اس کے بعد جو ہیڈنگ ہے وہ کمیٹی آف ہاؤس آف ریپرزینٹیو ہے۔ House of Representative makes of number of committees and most of the official work is done by these committees۔ اس کا یہ مراد ہے کہ وہاں جس وقت ہاؤس آف ریپرزینٹیو ہیں تو وہاں پہ وہ بہت ساری ایسی کمیٹیز بنائی جاتی ہیں جنہوں نے مختلف قسم کے جو کام سر انجام دینے ہیں حکومتی سطح کے اوپر، اس کے لیے مختلف کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں، اور ہر کمیٹی جو ہے وہ اپنا جو بھی اس کا حکومتی کام ہوتا ہے وہ اس کو کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو اس میں کچھ پاورز ہیں جو ہاؤس آف ریپرزینٹیو کی پاورز ہوتی ہیں۔ ہاؤس آف ریپرزینٹیو کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کے اندر جو ہے وہ ایک صدارتی نظام ہے حکومت کا، تو اس میں بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو لوور چیمبر ہے
وہ اس کا کوئی وائٹل رول اس حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس قدر جاندار نہیں لیکن یہ ہے کہ بہرحال ان کی اپنی ایک جو پاورز ہیں وہ ہوتی ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ نیچے مینشن کی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی چیز لیجسلیٹو پاور ہے۔ اس میں ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو جو ہیں ان کی پاورز جو اور اتھارٹی جو ہے لا میکنگ کے حوالے سے، یعنی جو قانون سازی ہے وہاں پہ جو قوانین بنائے جاتے ہیں، تو اوریجنلی یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بلز ہوتے ہیں یہ ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو میں پیش کیے جاتے ہیں، اور پیش کرنے کے بعد جو ہے وہ یہ چیز وہاں پر پھر آگے لا میکنگ کی طرف جاتی ہے۔ دوسری امپورٹنٹ چیز جو فائنینشیل پاور کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ یہ یہاں پہ جو ریونیو بلز ہیں وہ وہاں سے انیشیٹ ہوتے ہیں، ان کا آغاز جو ہے وہ ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو سے ہوتا ہے۔ جوڈیشل پاور کے حوالے سے یہ ہے کہ جو ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو ہے وہ جو مواخذے کے کیسز ہوتے ہیں، امپیچمنٹ، یہاں پہ آپ کو ایک ورڈ نظر آ رہا ہوگا جس کا مطلب ہوتا ہے مواخذہ کرنا، تو وہ اس حوالے سے امپاورڈ ہیں کہ وہ پریزیڈنٹ یا جو بھی سول آفیسر اگر کسی کے انہوں نے خلاف کوئی امپیچمنٹ کیسز کرنا ہے تو وہ امپاورڈ ہوتے ہیں وہ کرنے کے، تو یہ ان کی جوڈیشل پاورز ہوتی ہیں ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو کی۔ اس کے بعد جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر ایگزیکٹو پاورز ہیں۔ ایگزیکٹو پاورز جو ہیں یہ بنیادی طور پہ اپر لوور ہاؤسز دونوں کے پاس ہی ہوتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ کسی ایک ہاؤس کے پاس ہوتی ہے۔ بہرحال بوتھ ہاؤسز جو ہیں ان کے ساتھ یہ چیز آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے اگر کسی ملک کے ساتھ امن قائم کرنا ہے یا کسی کے ساتھ جنگ کا اعلان کرنا ہے تو یہ پاورز، ایگزیکٹو پاورز جو ہوتی ہیں یہ دونوں ہاؤسز کے پاس ہوتی ہیں۔ پانچویں نمبر پہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پاور ہے کہ اگر وہاں پہ آئین کے اندر کوئی ترمیم کرنی ہے یعنی کوئی تبدیلی کرنی ہے تو پھر بوتھ ہاؤسز کی جو 2/3 اکثریت ہوتی ہے وہ 2/3 اکثریت سے آئین کے اندر کوئی ترمیم کی جا سکتی ہے، تو یہ بھی ایک ان کی جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پاور ہے یہ بھی ان کی جو ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو ہے اس کی ایک یہ پاور ہوتی ہے۔ چھٹے نمبر پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹورل پاور، اس کا یہ مطلب ہے کہ it depends upon the election of president. When no candidate gain high majority of votes, then House of Representative can elect 3 highest votes gainers for the nomination of president. لہٰذا جب جو یہاں پہ الیکٹورل پاور کے حوالے سے کہ اگر کوئی وہاں پہ صدارتی امیدوار جو ہے اس کی کوئی میجورٹی آف ووٹس جو ہیں اگر وہ حاصل کوئی بھی نہ کر سکے تو پھر ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو جو ہوتے ہیں وہ 3 جو ہیں ہائیسٹ جنہوں نے ووٹ حاصل کیے ہوتے ہیں ان کو صدر کے لیے نامزد کرتی ہے۔ اس کے بعد یہ ایک 8ویں ہیڈنگ ہے کہ ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیوز ویک ہاؤس۔ اچھا، یہاں ویک ہاؤس سے جو مراد ہے کہ وہ ایک اس کے اندر ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی مطلب ایک تنقیدی جائزہ جیسے لیتے ہیں کہ جس میں پاورفل رول آف سینٹ، تو اب یہاں پر جو چیز ہے کہ جو یو ایس سینٹ ہوتا ہے وہ پرپوز بھی کرتا ہے اور کنسیڈر بھی کرتا ہے جو نئے قوانین بنائے جاتے ہیں، ان کو وہ اپروو بھی کر سکتا ہے، ریجیکٹ بھی کر سکتا ہے۔ یہ سینٹ کی پاور ہے وہاں پہ کہ وہ ان چیزوں کو کر سکتا ہے۔ تو اب یہاں پر جو بین الاقوامی معاہدے ہوتے ہیں یا اس طرح کے جو امپیچمنٹ ٹرائلز وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کے اندر جو سینٹ کا کردار ہوتا ہے وہ ایک زیادہ پاورفل ہوتا ہے، تو اس کے مقابلے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو ہے اس کا تھوڑا کردار جو ہے وہ تھوڑا کم ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان کا جو پیریڈ آف ٹرم ہوتا ہے وہ تھوڑا ہوتا ہے، 2 سال کے لیے وہ آتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ جو وہاں کا اسپیکر ہے وہ ممبرس کے کسی ایکٹس کے لیے جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہوتا، تو وہ ایگزیکٹو کنٹرول والی بات جو ہے اس میں وہ نہیں ہوتی کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ صدارت کر رہا ہے تو وہ ممبرس کے کسی کام کا جواب دہ ہوگا، تو کیونکہ وہ مطلب کوئی براہ راست کوئی ایسے ماتحت کی پوزیشن پہ وہ کام نہیں ہو رہا ہوتا کہ وہ ان کے جو ایکٹس ہیں وہ ان کے لیے جواب دہ ہو۔ پھر یہ وی کے حوالے سے مطلب یہ بات کی جا سکتی ہے کیونکہ نمبر بہت بڑا ہوتا ہے تو اور ٹائم بڑا کم ہوتا ہے، تو پھر ہر چیزیں جب اجلاس ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ
تو اس کے اندر ہر ایک کو بولنے کا موقع ملنا اور وہ اپنی پوری بات کر سکے، یہ چیز مشکل ہو جاتی ہے وہاں پہ ذرا، تو اس لیے وہ لارج ممبر شپ بھی اس کی ایک قسم کی ویکنس جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے۔ پھر کچھ فریڈم آف اسپیچ جو ہے وہ اظہار رائے کی جو آزادی ہے، اس کے اوپر بھی تھوڑا ان کے اوپر آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ دھیان ان کو یہ چیز اس میں رکھنا پڑتا ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو کہا جا سکتا ہے اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو نہیں کہا جا سکتا، تو اس کے اوپر تھوڑا ان کی جو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز ہوتے ہیں ان کی تھوڑی اس حوالے سے جو ہے لمیٹیشن ہوتی ہے۔ پھر جو ایک ہیڈنگ ہے ڈائریکٹ الیکشن آف سینٹ۔ ڈائریکٹ الیکشن آف سینٹ سے مراد ہے کہ ہر اسٹیٹ جو ہوتی ہے وہ 2 سینیٹرز جو ہوتی ہے وہ 6 سال کے لیے منتخب کرتی ہے، یعنی اگر 50 ریاستیں ہوئیں تو ہر ایک میں سے اگر 2 آئے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹوٹل جو ہے وہاں پہ 100 جو ہیں وہ سینیٹرز ہوں گے، اور وہ جو ان کی ٹرم ہے وہ تقریباً 6 سال ہوتی ہے، تو اگر آپ اس طرح دیکھیں تو دا ٹرم آف اباؤٹ مطلب 1/3 جو ہے، کیونکہ انہوں نے تو 2 سال کے بعد چلے جانا ہے جو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو ہوں گے، لیکن جو سینیٹر ہوتے ہیں وہ 6 سال کے لیے وہاں پہ آتے ہیں، تو ان کا ذرا زیادہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہولڈ زیادہ ہوتا ہے ان کا اس حوالے سے۔ پھر اس میں جو لیڈرشپ کا اگر ایک ہیڈنگ کے حوالے سے بات کریں تو اس میں کوئی ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو جو ہیں ان کا کوئی لیڈر نہیں ہوتا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسپوکس پرسن یا اسپوکس مین آف گورنمنٹ جو ہے وہ وہاں پہ ہوتا ہے، تو یہ ایک اس کی ہے۔ اس کے بعد لوکیلٹی رول جو ہے کہ ون آف دا بگیسٹ ویکنیس آف دا ممبرز آف دا ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو از دا لوکیلٹی رول۔ اب یہ کیا چیز ہے کہ اس کے اندر جو یو ایس کانسٹیٹیوشن ہے وہ یہ چیز اس میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ جس کا جس ریاست سے جو ہے تعلق ہوگا وہ اسی ریاست سے الیکشن لڑ سکتا ہے، تو یہ ایک لوکیلٹی رول ہے، اور وہ مطلب کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کی ترقی کے اندر جو ہے وہ یہ چیز رکاوٹ پیدا کر سکتی ہے، کرتی ہے یا نہیں کرتی یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن بہرحال یہ اس کو ویک ہاؤس جو ہے وہ اس حوالے سے کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس میں کوئی آرگنائزیشن جو ہے وہ مطلب نہیں موجود ہوتی اس حوالے سے کہ کوئی اس چیز کو اس طرح آرگنائز کرے کہ جیسے آپ کہیں کہ نو ون آرگنائز پولیٹیکل پارٹی ود اے ڈفرنٹ آئیڈیالوجی، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دا آئیڈیا آف میجر پارٹی اینڈ the opposition are much known in the House of Representatives۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ جو مطلب اس ہیڈنگ کے تحت آ سکتی ہیں اس کے اندر۔ اس کے بعد جو جوڈیشل ریویو ہے اس کے بارے میں پوری مکمل ایک ویڈیو جو ہے وہ کیونکہ یہ پورا کوشچن ہے تو اس کے اوپر میں پوری ویڈیو شیئر کر چکا ہوں، آپ وہ میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر جو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو ہیں وہ جوڈیشل ریویو نہیں لے سکتے سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اوپر، ٹھیک ہے، لیکن اگر یہی چیز آپ دیکھیں دوسرے اینگل سے تو جو سینٹ ہے وہ اس کی یہ پاور ہے کہ وہ جوڈیشل ریویو جو ہے وہ لے سکتا ہے، تو یہ ایک اس کی چیز ہے کہ ایک پاور جو تھی وہ سینٹ کے پاس ہے، اور ایک وہی والی پاور جو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کے پاس نہیں ہے۔ کنکلوژن کے اندر عام طور پہ یہ ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سم اپ کر دیا کریں کہ جو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز ہیں یہ مختلف ان کے جو یو ایس جو کانسٹیٹیوشن کے تحت مطلب جو ان کا نمبر بتایا گیا ہے، جو مدت بتائی گئی ہے، اور جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان کی اتھارٹی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی ویک ہوتی ہے سینٹ کے مقابلے میں، تو یہ مین مطلب میں آپ کو پوائنٹس بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کنکلوژن میں جو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ کویشچن تھوڑا سا لمبا تھا اس لیے اس کا کنکلوژن جو ہے وہ تھوڑا چھوٹا اس لیے لکھا ہے کیونکہ لینتھ جو ہے وہ اتنی رکھنی ہے کہ ہیڈنگز بھی ساری کور ہو جائے کریں اور جو ریلیونٹ مٹیریل ہے وہ بھی شیئر ہو جائے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیں، اور اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اپنے گرد و نواح اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔